हाँ, 25वीं हदीस क्या थी बताओ। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और कोई बताएं 25वीं हदीस। अशद्दुन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामतिल अल मुसव्विरु। ये 25वीं हदीस है। हाँ, ये हदीस नंबर 25 है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अरे कोई एग्जैक्ट बताओ जल्दी से, 25वीं हदीस क्या अल थी। मुस्लिमो नहीं अकुल नहीं, मुस्लिमो। वो 26 हो गई थी। अल मुस्लिमों के मुस्लिम, ये 26वीं हदीस है। चलो 26 हुई थी। 25 हुई थी। चलो, पहले ये आप लोग लड़ 26 लो, हुई उसके बाद थी। फिर मैं बताऊंगा। और कोई बताओ। फूल लगा दिन है। बच्ची कौन पढ़ रही है छोटी सी, जल्दी से बताओ। वो अरे कितनी हदीसें हुई थी। मुफ्ती जी आपने ना सेम हदीस दो बार पढ़ा दी थी, मतलब सेम ही नंबर पे दो हदीस पढ़ा दी थी, तो कौन से इसलिए नंबर कुछ पे। 25 पे कंफ्यूज है। मतलब आपने 22 नंबर पे या 23 नंबर पे दो हदीस पढ़ा दी थी एक ही साथ। आ, आपके वो दोस्त का कॉल आ रहा था ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो गई थी आपको, तो आपने दोबारा से 23 नंबर की दूसरी हदीस पढ़ा दी थी उसी नंबर पे। तभी कुछ 26 कह रही है तो कोई 25 कह रही है। चलो, सही मायने में मेरे पास जो बुक है उसके हिसाब से हदीस हो गई है 25। ठीक है। 25वीं हदीस हदीस थी अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान यही तो दूसरे मैंने बोला मुसलमान था। का। सही है, तो आप ठीक है, बेहतर है। अब यहाँ सही गलत की बात थोड़ी ना चल रही है। अब जिन्होंने गलत बोला है तो वो भी अपने एतबार से ठीक होंगी, क्योंकि जब उन्होंने मैंने ये कहा, 26। मैंने यही बोला। चलो अच्छी बात है। तो हदीस कितनी हो गई है हमारी, 25, है ना। 25वीं हदीस नहीं, क्या थी। 26 हो गई है हदीस। हाँ चलो, 26 हो गई होंगी, लेकिन अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 25वीं हदीस जो मैंने पढ़ाई थी वो अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, यहाँ तक तो ओके है। 25वीं हदीस थी अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम। और अगर 26 किसी को फिर भी लग रहा है तो 25 कर लो, ठीक है। 15 हदीसें भी हम और पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोग मेरे लिए दुआ करो। जब से उमरा करके आया हूँ पता नहीं क्या है, सर का दर्द ही बंद नहीं हो रहा है। तकरीबन आज आए हुए 9वां या 10वां दिन है, लेकिन सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है कि 3-4 दिन से तो वीडियोस भी अपलोड नहीं हुई हैं, और क्लास भी जितनी हिम्मत करके ले रहा हूँ। क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला ये है कि पढ़ाने वाले दिल से नहीं पढ़ाते हैं, तो बड़ी टेंशन होती है। और आप लोगों की क्लास के लिए मैंने वो मौलाना इरफान साहब को बोला था, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेबल में बहुत दिक्कत दे रहे हैं। तो बहरहाल नागा तो नहीं कर सकते ना। तो दुआ करें आप सब लोग मेरे लिए कि अल्लाह ताला सर के दर्द को दूर कर दे। कर तो इतना शदीद हुआ था कि शायद लाइफ में वही नहीं है कभी इतना। तो 25 हदीसें हमारी हो गई। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 26, ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। यह हदीस आपको बहुत गौर से समझना पड़ेगी। यह हदीस बहुत काम की है। वैसे तो हदीस जितनी भी हैं सारी हमें सुनना चाहिए, लेकिन कुछ हदीसें ऐसी होती हैं कि अगर उन पर हम अमल कर लें तो घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपस की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी अगर हम एक इस हदीस पर अमल कर लें, या वो हदीसों पर अमल कर लें जो मुआशरे से मुताल्लिक है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि कोई बंदा उस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। कोई भी बंदा उस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। वो आप मुझे बताओ कि क्या हमारा ये नजरिया है कि जो हम अपने लिए पसंद कर रहे हो वो अपने सामने वाले के लिए पसंद कर रहे हो। हरगिज नहीं। अपने लिए चॉइस हमारी कुछ और होती है और सामने वाले के लिए चॉइस कुछ और होती है। सिर्फ इस एक हदीस पर अगर हम सब लोग अमल कर लें तो अल्लाह ताला हमारे बीच से झगड़े ही खत्म कर देगा सारे। आप किसी की बुराइयां कर रही हो, तो बुराइयां करते हुए आप अगर इस हदीस को सोचो, इस हदीस को माइंड में रखो, तो क्या जो बात आप किसी के बारे में बोल रही हो, क्या यही बात
آپ کے بارے میں اگر بولی جائے تو آپ پسند کرو گی؟ ہرگز نہیں. تو اس ایک حدیث پر اگر ہم سب لوگ عمل کر لیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آج کل دیکھو جھگڑے گھروں میں کس بات کے ہوتے ہیں؟ بھائی بہنوں کے درمیان اگر جھگڑے ہیں تو اس بات کے ہیں کہ مجھے زیادہ ملے، اسے کم ملے. ہر ایک کو کیا چاہیے؟ میں، میرا، مجھے، ہے نا. سب یہ چاہتے ہیں کہ جتنی اچھی چیزیں مجھے مل جائیں، تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. بھائیوں بہنوں کے جھگڑے اسی لیے ختم ہوں گے. آپ دیکھیں کہ فیملی میں جتنے بھی جھگڑے زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ سب کچھ ملے جو میں چاہ رہا ہوں، میری جو مرضی ہے وہ پوری ہو، تو جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سب لوگ اس حدیث پہ اگر عمل کرنا شروع کر لیں تو کیا چلے گا؟ نئی نئی دوستی میں آپ نے دیکھا ہے جب نئی نئی فرینڈ شپ ہوتی ہے، ہماری کوئی نئی فرینڈ بنتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ ٹائم مطلب دوستی ہوئی، دوستی کے بعد فرسٹ ٹائم ہم نے اس کو انوائٹ کیا کہ چلو آج چائے پیئیں گے، کچھ ناشتہ پانی کریں گے. دونوں نئے نئے دوست، نئے نئے دوست آپ کہہ لو، نئے نئے میاں بیوی کہہ لو، ہے نا، نئی نئی ریلیشن شپ کہہ لو آپ. اب جب کھانا وانا کھا کے فری ہوتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پیمنٹ کر دوں، میں پیمنٹ کر دوں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم دوسرے کے لیے وہی پسند کر رہے ہیں جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں. اب جھگڑے چل رہے ہیں، نہیں پیمنٹ میں کروں گا، نہیں پیمنٹ میں کروں گی، نہیں پیمنٹ میں کروں گی، ہے نا. اور جب کچھ دن گزرے اور تھوڑا سا آپس میں نئے اتفاقیاں پیدا ہوئی، اب کیا بات چل رہی ہے؟ میں کیوں دوں؟ اس کو دینا چاہیے. میں کیوں دوں؟ یہ میرا ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے. اس بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. تو میری عزیز بہنوں ہمیشہ یاد رکھو. اچھا ایک بات اور بھی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ دوسروں کی کیئر کرو، اپنی بہن کی کیئر کرو، یعنی اپنے سے زیادہ آپ جو آپ کے ریلیٹو ہیں، جو آپ کے فرینڈ سرکل میں، یعنی سامنے والا کوئی بھی اگر ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، اگر آپ اس کی کیئر، اس کے لیے وہی چیز سوچو جو اپنے لیے سوچ رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کو پسند ہے اس سے کہیں بہترین اور کہیں زیادہ مقدار میں، کہیں کوالٹی میں بھی زیادہ اور کوانٹٹی میں بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میرے پاس اللہ کا شکر ہے مہمان بہت آتے ہیں. کل بھی ڈاکٹر عبد الواحد فاروقی صاحب آئے تھے نا، جامعہ ملیہ کے پروفیسر ہیں، وہ کامرس کے پروفیسر ہیں. ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کامرس کے متعلق یا جامعہ ملیہ ڈاکٹر ذاکر حسین کالج میں، یا آپ کو ایجوکیشن سے متعلق یا آپ کی فیملی میں ایجوکیشن سے متعلق کوئی ایڈوائس، کوئی ڈسکشن، کوئی مشورہ آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ آپ کو بہترین ان کے ذریعے گائیڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ بڑا درد رکھتے ہیں وہ بچوں کی تعلیم کو لے کر، بہت فکر مند ہے ماشاءاللہ، بہت ایکٹیو بھی ہیں. تو کل وہ آئے تھے. اب ہمارے ساتھ میں جو ہمارے ایک بہت قریبی صاحب ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، زیادہ تر سفر میں بھی ساتھ رہتے ہیں اور جتنے بھی دینی کام ہیں سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو وہ اس سے کہنے لگے مفتی صاحب بہت خرچہ ہو گیا. تو میں نے کہا یار ہو گیا خرچہ تو ہو گیا، کیونکہ میں نے بہترین ان کا استقبال کروایا اور بہترین طریقے سے مسجد میں کھانا وغیرہ بھی کروایا، ہمارے والد صاحب نے بھی. تو انہوں نے 3 4 بار مجھ سے بولا، آج صبح بھی ان کا کال آیا، مفتی صاحب وہ اگلے ہفتے کون آ رہا ہے؟ میں نے بولا وہ اگلے ہفتے تو مفتی عبد الرحیم صاحب آ رہے ہیں اور مفتی خالد صاحب آ رہے ہیں. بولے مفتی صاحب ان کو تو کہیں لے کے نہیں جانا؟ میں نے کہا نہیں یار لے کے جانا ہے. وہ اگر کہیں گے تو تاج محل لے کے جانا ہے، وہ کہیں گے تو لال قلعہ بھی لے کے جانا ہے، جہاں وہ کہیں گے لے کے جانا ہے. بولے مفتی صاحب بہت خرچہ ہو جائے گا. میں نے کہا یار اب خرچہ تو ہوگا، خرچہ ہے تو ہوگا یار، وہ تو میں نے کہا مہمان تو کیا ہے کریں گے، کوئی بات نہیں ہے. تو اچھا یہ ہمارے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہماری تھنکنگ یہ بنی ہوئی ہے خرچہ ہو رہا ہے. لیکن آپ سامنے والے کو، مثال کے طور پہ اگر آپ سامنے والے مہمان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا امید رکھتے اور آپ کیا چاہتے؟ ظاہر اچھی طریقے سے آپ کا اکرام ہو، یہی سب چاہتے ہیں. کوئی مہمان بن کے کہیں بھی جاتا ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے اکرام ہو. تو یہ اکرام جب آپ انہیں دو گے اپنی حیثیت کے مطابق،
تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اکرام میں کمی آ جائے گی، آپ کو اس سے کہیں زیادہ کوالٹی میں اور کوانٹٹی میں وہ چیز ملے گی جو آپ دوسرے کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ بہت جی سر، جی سر، آ رہی ہے سمجھ۔ اچھا آ رہی ہے، چلو اچھی جی بات ہے۔ مفتی اب صاحب دیکھو، آ رہی ہے۔ ہماری فیملی میں جب بات آتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے میاں بیوی کا مسئلہ آتا ہے۔ جتنی بھی لڑکیاں ہیں تو وہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، کرتی ہیں جو لوگ بہت اچھی بات ہے، لیکن نارمل کیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت، سسرال والوں کی خدمت۔ اب تو یہ بھی سوال بہت اٹھنے لگے کہ ساس سسرال والوں کی خدمت کیوں کریں، کوئی یہ شریعت نے فرض تھوڑی کہا ہے، لیکن بات وہی آتی ہے کہ خدمت سے، تواضع سے، عاجزی سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، بلکہ یہ چیزیں آپ کو اس مقام تک لے جاتی ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے خیر۔ تو لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ساس آپ کے گھر کام کر رہی ہیں، سپوز دیٹ اس جگہ پر اگر آپ کی امی ہوتی، یا اسی طرح سے آپ ذرا سوچو کہ ساس کی جگہ آپ ہوتی تو کیا آپ یہ پسند کرتی کہ آپ کا بڑا اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھے؟ دیکھو تو سوچو کہ یہ پسند کرنے کے لائق بات ہے کہ آپ کا بڑا کام کرے اور آپ بیٹھو؟ بالکل نہیں۔ تو اگر آپ اس نظریے سے ساری چیزیں دیکھو گی تو اللہ تعالیٰ، دنیا میں تو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اسٹرگل، محنت بھی پڑے گی، اور محنت بڑھ جائے گی، تعریف بھی نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تعریف بھی نہیں ہوگی، کام آپ بہت کر رہی ہو صبح سے شام تک، خدمت کر رہی ہو، تعریف نہیں ہوگی، تو آپ کو تعریف نہیں چاہیے، آپ کو اللہ سے آخرت میں اجر چاہیے، وہ انشاءاللہ ملے گا۔ تو ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے، صحیح ہے؟ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں جب بھی کوئی تحفہ لیتا ہوں کسی کے لیے تو ایک دم بہترین کوالٹی کا لیتا ہوں۔ بعض دفعہ میرے ساتھ میں کوئی ہوتا بھی تو بولتے ہیں مفتی صاحب اتنا مہنگا ان کے لیے، اپنے لیے لے رہے تو چلتا ہے۔ میں بولتا ہوں کوئی بات نہیں، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تو یہ چیز آپ کو بہت عزت دلانے، عزت کا فارمولا ہے یہ۔ عزت آپ پانا چاہتی ہو، ترقی دنیا اور آخرت میں آپ چاہتی ہو کہ لوگ آپ کا مرنے کے بعد بھی نام یاد رکھیں، ان چیزوں پر عمل کرو۔ حدیث نمبر 27، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ مان لیجئے کوئی پڑوسی ایسا ہے جو بہت کمینہ قسم کا ہے، اپنے پڑوسی کو بڑے تکلیفیں پہنچاتا ہے، ستاتا ہے، دبنگ قسم کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا پڑوسی ایسا ہے کہ وہ تکلیفیں پہنچاتا ہے اپنے پڑوسی کو، تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے اپنے پڑوسیوں کی فکر کرنا یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ پڑوسی آپ سے مطلب، اب تو لوگ پڑوس سے مطلب ہی نہیں رکھتے، فلیٹ بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مکانات بنے ہوتے ہیں، ہے نا، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کون پڑوسی ہے، سالوں سال ہم نے اپنی پڑوسی کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوتی ہے۔ وہ زمانے چلے گئے جب کھانا بنتا تھا تو ایک کٹوری میں صاحب پڑوسی کو بھجوایا جا رہا ہے، وہ ٹائم تو چلا گیا۔ لیکن آپ کو اسلام پہ عمل کرنا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور پڑوسی اگر تکلیف دے رہا ہے اور آپ اچت کاروائی کر سکتے ہو تو کاروائی بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ پڑوسی تکلیف دے رہا ہے تو آپ برداشت کرتے رہو۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پڑوسی کی تکلیفیں برداشت کرتے رہو تو پڑوسی سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، لیکن خیر، ہمارے پڑوسی ہیں، بہت اچھے ہیں، سب کچھ بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب ظلم نہیں کرتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں مطلب لڑاکو نہیں ہیں، اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ آپ رعایت کر دو پڑوسی کی تو پڑوسی اور حاوی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ، ہمارے گھر میں باہر والا جو ایریا ہے وہ بنا ہوا نہیں تھا اس ٹائم، تو انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب سے، کرے بھائی ہم اپنے پائپ جو ہیں وہ آپ کی طرف سے نکال لیں،
کیونکہ ہمارے گھر میں کی لوکیشن خراب ہو رہی ہے. تو ابو نے پڑوسی کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے نکال لو. تو انہوں نے اپنی اندر سائڈ کے بجائے ہمارے گھر کی سائڈ سے وہ پائپ نکال لی. کوئی بات نہیں، نکال لی. پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا، ایک آدھ مہینہ گزرا ہوگا، کہ وہ ہمارے کمرے میں جو ہے نا وہ حبس زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی ونڈو نہیں ہے. تو اگر آپ اجازت دے تو آپ کی طرف ونڈو نکال لیں. ابا نے کہا نکال لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے صاحب ونڈو بھی نکال لی. اور ونڈو بھی کیسے نکالی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ونڈو نکال رہا ہے تو ہماری سائڈ سے آ کے ٹھوکے تاکہ جتنا بھی ملبہ ہے وہ ادھر کی سائڈ گرے، پیچھے کی طرف. انہوں نے اپنی ہی سائڈ سے ٹھکوایا کہ جتنا ملبہ تھا وہ سب ہماری طرف آیا. چلو ابا نے کہا نہیں پڑوسی ہیں کوئی بات نہیں. کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ ان کا ایک پائپ اور نکلنا تھا، تو وہ بولے ایک پائپ اور نکلوا لیں. تو ابا نے بولا ٹھیک ہے نکلوا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب وہ پائپ نکلنا شروع ہوا، مائک آف کر دیا کرو، آپ کو پتہ نہیں کیوں مائک کھول لیتے ہو. تو جب ایک پائپ نکلنا شروع ہوا تو انجینئر نے یہ بتایا کہ یہ پائپ تب نکل سکتا ہے جب ہمارے گھر کا جو زینہ تھا وہ چھت کی طرف جو جا رہا تھا اس کی 2 سیڑھی ٹوٹے، تب یہ نکل سکتا ہے. تو وہ آ کے کہنے لگے والد صاحب سے کہ بابا جی وہ یہ جو زینہ آپ کا جا رہا ہے اس کی 2 سیڑھیاں ٹوٹیں گی، کیا ہم یہ 2 سیڑھیاں توڑ دیں؟ تب ہماری والدہ نے کہا کہ عباس ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ پڑوسی کی رعایت میں جو ہے ہمارا گھر ہی کچرا بن جائے گا. تب ان سے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، سیڑھی نہ توڑو آپ. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پڑوسی کی رعایت کرو تو اور سر پہ سوار ہونے لگتا ہے. کوئی اگر ہماری رعایت کر رہا ہے تو اس رعایت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. بہرحال پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. حدیث نمبر 28، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ جو 40 حدیثیں میں آپ لوگوں کو یاد کرا رہا ہوں، یہ 40 حدیثیں آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. دیکھو شاید میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی، کیونکہ اب 2-3 بیچز ہیں تو نہیں سمجھ آ رہا کہ میں نے آپ کو پڑھایا کس کو پڑھایا، کیونکہ سب مجھے ایسے ہی نام نظر آتے ہیں، ہے نا. نام بھی تو سب زیادہ تر یہی نام ہوتے ہیں، بٹ تھوڑا سا ڈی پی میں فرق ہوتا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ 40 حدیثیں یاد کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو 40 حدیثیں یاد ہوں گی تو کہیں پہ بھی اگر آپ کو کوئی بولے گا کہ دین کی بات کچھ بیان کر دو، اس کا چارجر لگانا ذرا لیپ ٹاپ کا. کوئی بھی اگر آپ سے بولے گا کہ 40 حدیثیں بیان مطلب کچھ دین کی بات بیان کر دو، تو اگر آپ کا مائنڈ بالکل خالی بھی ہوگا، مان لیجیے آپ کو بیان کرنا نہیں آتا، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اگر 40 حدیثیں آپ کو یاد ہوں گی تو آپ ایک حدیث کو بھی اگر ڈیفائن کرو گی، اور یہ حدیثیں جو 40 ہے نا اتنی آسان ہے کہ ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو کچھ الگ سے پڑھنا نہیں پڑے گا. اب بتائیے وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہے. اس میں کیا بیان کرنے کا ہے؟ کوئی ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو کچھ مولانا صاحب کی تقریر سننی پڑے گی؟ کچھ نہیں. میرے عزیز بھائیوں دیکھو، پڑوسی کو نہیں ستانا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے. اسی لیے پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو. کیا دقت ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ بالکل آپ لوگوں کو بیان کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. کہیں پہ بھی اینی ٹائم اینی ویئر آپ ہر وقت پریپیئر رہو گی کوئی بھی چیز کسی کو دین کی بتانے میں. ہاں کوئی میسج کر رہا ہے کہ جی یہ بات ہم ہمارے بیچ میں بتائے تھے. چلیے بہت اچھی بات ہے. آواز صحیح آ رہی ہے؟ صحیح نہیں الحمدللہ آواز صحیح آ رہی ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ لوگ دھیان میں رکھو اور 40 حدیثیں یاد کر لو. میں انشاءاللہ آپ یہ جتنی بھی حدیثیں ہو گئی ہیں میں آپ لوگوں سے سنوں گا. تو حدیث نمبر 28 کیا ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. دیکھو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اپنی بات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر بھیجے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے تو وہ جو پیغمبر آئے تو بعض پیغمبر کسی علاقے میں آئے، بعض کسی علاقے میں آئے، لیکن آخری پیغمبر جو ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری دنیا کے لیے پیغمبر بن کر آئے. اور حضور کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پیغمبر کے آنے کا دروازہ بند، وحی کے آنے کا دروازہ بند.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، دلیل کیا ہے اس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے۔ تو کوئی اگر یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ دعویٰ کر چکے ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، قادیانی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد ہر دور میں، ہر سال میں، مطلب ہر صدی میں، بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کوئی اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹا ہے، میں یہ مکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث نمبر 29، لا تقاطعوا 29، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، 4 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بڑی اہم حدیث ہے۔ لا تقاطعوا، آپس میں رشتہ داری کو مت توڑو، آپس میں رشتہ داری کو مت توڑو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیچھے مت پڑو۔ ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض مت رکھو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ رکھو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندوں سب بھائی ہو کر رہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہو کر رہا کرو، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں رشتہ داری کو مت توڑو، آپس میں بغض مت کرو، آپس میں حسد نہ کرو۔ لا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے آپس میں بغض نہ رکھو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ رکھو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندوں سب بھائی ہو کر رہو۔ تو اب دیکھو 4 چیزیں ہیں، ایک تو آپس میں رشتہ داری کو نہیں توڑنا، سامنے والا اگر کتنا بھی خراب ہے تو آپ کو تو خراب نہیں ہونا بھائی، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ بھی غلط کام کرنا شروع کر دو گے۔ رشتہ داری کو توڑنا غلط کام ہے، کوئی اگر رشتہ داری کو توڑ رہا ہے تو آپ کو نہیں توڑنا۔ کسی کے در پہ نہیں ہونا۔ در پہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کسی کو ٹارگیٹ کرنے میں لگے رہتے ہو، یار یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا عیب ہیں اس کے اندر، اس کو نیچے دکھانے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، تو نہیں۔ ولا تباغضوا، بغض نہیں رکھنا۔ ولا تحاسدوا، نہ بغض نہ حسد، جلن حسد دلوں سے نکال دو۔ سامنے والا خراب ہے، کیا ہے، اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے آپ کو اچھا رکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو اچھا رکھو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندوں بھائی بن کر رہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث نمبر 30، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ دیکھو کوئی غیر مسلم ہے، وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہوتے ہی اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک دم کلین ہو جاتا ہے، وہ ایک دم کلین۔ ٹھیک؟ تو اسلام جو ہے وہ کفر میں کیے ہوئے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہجرت، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں کہ کہیں اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ حضور نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو مکے سے مدینہ کی طرف جو حضور نے ہجرت فرمائی تھی، مکے کو چھوڑ دیا تھا اور مدینہ چلے گئے تھے۔ کیوں چلے گئے تھے؟ کیونکہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کے رکھ دیا تھا، نماز پڑھنا مشکل، اللہ کا نام لینا مشکل، دین کی دعوت دینا مشکل۔ تو ہجرت کہتے ہیں کہ کہیں اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان۔
ये हिजरत का बहुत आसान मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। तो हिजरत क्या करती है? अगर मान लीजिए कोई हिजरत करता है तो हिजरत भी जो गुनाह होते हैं उनको माफ करा देती है, खत्म कर देती है। और हज हज करके भी आदमी गुनाहों से माफ बिल्कुल फ्री हो जाता है। आदमी ने हज किया, हज करने के बाद जितने पिछले गुनाह होते हैं सब माफ हो जाते हैं। उसी को इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इस्लाम उन तमाम गुनाहों को ढा देता है जो पहले किए गए थे, और हिजरत और हज उन तमाम गुनाहों को ढा देता है जो इससे पहले किए गए थे। तो ये 30 हदीसें हमारी हो गई हैं। आज हम लोगों ने 5 हदीसें पढ़ी हैं अभी तक। अच्छा जी, 5 हदीसें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। 2-3 हदीसें और पढ़ लें, ठीक है? फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग जो पूछना चाहेंगे वो पूछ लेंगे। हदीस नंबर 31। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े गुनाहों को बयान फरमाया। देखो, एक तो होता है गुनाह सगीरा और एक होता है गुनाह कबीरा। गुनाह सगीरा कहा जाता है छोटे छोटे गुनाहों। छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं वो हमारी इबादतों इबादतों से खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। हमारे अच्छे काम करने से वो छोटे छोटे गुनाह खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं उनके लिए तौबा जरूरी होती है। बड़े जो गुनाह होते हैं वो तौबा के बगैर माफ नहीं होते। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र फरमाया है। कौन कौन से हैं बड़े बड़े गुनाह? अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन व कत्लुन नफ्स व शहादतु ज़ूर। 4 गुनाह। कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक कर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यानी अल्लाह जो काम कर सकता है उन कामों में किसी को शरीक आवाज करना। नहीं आ रही है आपकी, कट रही है बहुत ज्यादा। तो ये आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, हमारे तो यहाँ तो वाईफाई पूरे आ रहे हैं माशाल्लाह। हैवी वाला पैक है हमारे वाईफाई का। तुम लोगों ने 400 रुपये में वाईफाई वाले को देता था मंथली। तुम लोगों ने कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, 800 वाला करवा दिया। मैंने उसे बोला भाई 800 वाला कर दो। अब 800 वाला हो गया है, उसके बाद भी आवाज नहीं जा रही है। वो सोचेगा ये मुफ्ती साहब बहुत बढ़िया है, 400 से 800 पे चले गए और अब 800 पे 1200 पे जाएंगे, और वही वाली स्पीड वही वाला पैक सब रहेगा और मुफ्ती साहब को मैं बड़े तरीके से पैसे लेता रहूंगा। इसीलिए आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही आवाज? बाकी सबको तो आ रही है, सबको आ रही है आवाज। जी जी मुफ्ती साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। जी आ रही है। हाँ, सही बात है। खर्चे पानी बहुत कराती हो तुम लोग, गलत बात है ये। अब आप लोगों की जो है, सब जिसको आवाज नहीं आ रही होगी उसी पे पेनल्टी लगेगी। वो बोलेंगे आवाज नहीं आ रही तो 100 रुपये फाइन। चलिए, तो बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। अल्लाह के साथ शरीक करने का मतलब क्या है? कि अल्लाह में शरीक करना, यानी कोई ये समझता है कि 2 खुदा हैं, 3 खुदा हैं, तो इसका मतलब कि अल्लाह में शरीक करना। एक होता है कि अल्लाह जो काम कर सकता है उसमें किसी को शरीक करना। जैसे बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अब कोई अगर ये समझता है कि बारिश ये भी बरसा सकते हैं, औलाद कौन देता है? अल्लाह देते हैं, कोई ये समझे कि औलाद ये भी दे सकते हैं, तो फिर ये भी शिरक है। इसको कहा जाता है अल्लाह की जात में शरीक समझना और अल्लाह की सिफात में शरीक समझना। व कत्लुन नफ्स, कत्लुन नफ्स कहते हैं किसी को कत्ल कर देना, बेगुनाह को कत्ल कर देना, ये भी गुनाह कबीरा है। व शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही देना। झूठी गवाही कहते हैं, झूठी गवाही कहते हैं कि मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, उसने गलत काम किया। अब आप रिश्तेदारी में आ गए और सोचा यार मेरा रिश्तेदार है, मेरा बिरादरी वाला है, मेरा दोस्त है। आपने झूठी गवाही दे दी कि नहीं नहीं भाई इसने ऐसा नहीं किया था, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो झूठी गवाही देना नॉर्मल है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये 4 बड़े बड़े गुनाह हैं। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, और किसी बेगुनाह को कत्ल करना, और झूठी गवाही देना। वालिदैन की नाफरमानी, जब तक के वालिदैन शरीयत के खिलाफ कोई काम करने की नहीं कह रहे हैं, वालिदैन की इताअत की जाएगी। और जब वालिदैन कोई ऐसे काम करने की कहें जो शरीयत के खिलाफ हो तो उसमें उनकी इताअत नहीं की जाएगी। बस आज के लिए इतना रहने दो। सर में दर्द हो रहा है और अभी मुझे एक काम भी करना है। मैं उम्रे पर जब गया था तो मैंने तकरीबन 80 जगहों की जियारत की। मेरा इरादा था 100 मारने का, सैकड़ा पूरा, लेकिन नहीं हो पाया सैकड़ा। तो 80 मकामात की जो मैंने जियारत की है तो उसकी मैं एक थोड़ा सा पीडीएफ में एक लेटर हेड पे उसे प्रिंट करा रहा हूँ ताकि लोगों को भेजूं, और फिर इंशाल्लाह उस पे फोटोज के साथ में कुछ काम भी कर रहा हूँ।
وہ تقریباً ٹائم لگے گا اس میں، تو 1 آدھ سال بھی لگ سکتی ہے. تو وہی مجھے جاننا ہے. اب جس کو جو پوچھنا ہے، بولنا ہے، کہنا ہے کہ آواز نہیں آ رہی تھی، اب بول لو آپ لوگ. ہاں جی. ہوں ہوں جی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم جی میں بھی گئی السلام. تھی عمرے سے، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی. جی. جی میں بھی گئی تھی جب آپ گئے تھے عمرہ پر، تو میں ہاں بھی گئی تھی. میں نے تو میسج کیا تھا، لیکن جب میں آ گیا تھا، جو میسج کیا تھا جی مجھے پتا نہیں تھا. جی جی میں تو بہت خوش تھی کہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی، لیکن ہو نہیں پائی. کہاں تھی آپ؟ کس لیکن پھر جگہ؟ اس کے بعد نہیں تو مدینے شاید میں آنے آپ کے کس بعد میری ڈیٹ میں گئی تھی آپ؟ 22 کو. 22 کو آپ گئی تھی؟ ہاں، تو 22 میں تو ہم نکل آئے تھے. آپ شاید پہنچتی تو ملاقات نہیں بھی ہو پاتی، کیونکہ 22 میں نکل آیا تھا، میں مکے سے واپس آ گیا تھا. جی چلو اب کیا، چڑیا چن گئی کھیت، اب کیا دقت ہے، اب کاہے کا افسوس. وہ کیا تھی کہاوت، وہ یہی والی ہے نا، کچھ ایسے ہی. جی چلو کوئی بات میری نہیں. جب طبیعت بھی بہت خراب ہو گئی تھی مدینے میں. پچھتائے ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت. اچھا، ہاں کیا بول رہی ہیں شمع پروین؟ جی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی مدینے میں، ہوں. تو عبادت بھی اچھے سے نہیں کر پائے. اچھا. اور بات آپ سے پوچھنی تھی کہ طواف جو کرتے ہیں وہ زندہ لوگوں کے نام سے کر سکتے ہیں؟ ہاں، زندہ لوگوں کے بھی نام سے کر سکتے ہیں، مردہ لوگوں کے نفلی طواف کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، ہو جاتا ہے. اچھا جی شکریہ. چلیے. آج آپ لوگوں کی کلاس میں آج آپ لوگوں کی کلاس میں ایک نئی اسٹوڈنٹ بھی ایڈ ہیں، اور وہ ماشاءاللہ پڑھائی پوری کر رہی ہیں اپنی. اور بیچ میں نے ان کو اس لیے اٹینڈ کر دیا ہے کیونکہ ان کی بڑی خواہش تھی، نیا بیچ شروع ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا. تو وہ بول رہے ہیں ذرا کہاں ہے ان کا نام کیا ہے، بتا دیں وہی سب کو کہ آپ نئی ایڈ ہوئی ہیں اس میں، کہاں ہیں. جی السلام علیکم، میں صبا کوثر، میں ہی نئی ایڈ ہوئی ہوں. اپنا تعارف کرا دیں، انٹروڈکشن کرا دیں. انٹروڈکشن میرا یہ ہے کہ میں MBBS کمپلیٹ کر رہی ہوں، باقی اور کچھ خاص نہیں ہے. اور ان کے یہ ہے لیے کہ فورن سے کر رہی ہوں، اور الحمدللہ مطلب باپردہ ہو کے جیسے ہونا چاہیے ویسے میں کم کر رہی ہوں. تو آپ چلے لوگوں سے کسی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ پردہ جتنا کر سکیں نا آپ اتنا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. ہاں یہ اور میں دوسری نے چیز یہ ہاں ہے ہاں ہاں کہ تہجد نہیں مس کرنا، کیونکہ میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ میں لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ 8-10 سال سے میں تہجد پابندی سے پڑھ رہی ہوں. اور مطلب کچھ چیزیں مجھے وہ نہیں ملی ہے جو میں مانگ رہی تھی، لیکن اس کا مجھے ایسا احساس ہوا ہے کہ اس کا نعم البدل مجھے مل گیا ہے. تو ضروری نہیں کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ مل جائے، لیکن تہجد پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے بہت بہت سارے اچھا، مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت اچھی. تو میں نے ان کا انٹروڈکشن مشکل ہے اس لیے تھوڑا سا. کروایا ہے، تاکہ آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں. ویسے تو سبھی کے لیے آپ جی دعا کریں، بالکل میرے لیے، لیکن ان کے بالکل لیے میرے دعا لیے کریں. خاص اور دعا کریں. انشاءاللہ دیکھو ان کی جو بات ہے، جو مجھے جہاں تک پتا ہے کہ کبھی انشاءاللہ ہم ایکسٹرا کلاس کر کے ان کی زبان سے ہی سنیں گے. اور یہ جو چیزیں بتا رہی ہیں اس لیے نہیں بتا رہی کہ صاحب ہم وہ ہیں یہ ہیں، اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں جب دوسرا بتاتا ہے تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، اور جب نہیں میں تو موٹیویشن کسی کو ہمیں نہیں ملتا ہے. بتاتی. ہاں ہاں. جی. تو کبھی انشاءاللہ ایکسٹرا کلاس لے کر ہم ان کی بات آپ کو بتائیں گے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ انرجی ملے گی دین اسلام پر عمل کرنے میں انشاءاللہ. چلیے ابھی کیا نیکسٹ. ہوا کہ جی جی مجھے دلی میں ایک میری فرینڈ نہیں تھی، پہلے سے ہم اس کو جانتے نہیں تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ ملی تو باقاعدہ میں نقاب میں تھی تو اس کے بھائی بھی ساتھ میں تھے. اس کے بھائی ماشاءاللہ CMO ہے بہار میں. تو پھر ایسے باتیں ہونے لگ، میرے ابو بتا دیتے ہیں، مطلب وہ جاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں باتوں باتوں میں کہ میری بیٹی تہجد پڑھتی ہے، مطلب جو بھی بیسک چیز ابو کو بہت کچھ میں نے ابو کو بھی نہیں بتا رکھا ہے اپنے بارے میں. تو اب مطلب انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے اپنی بہن کو تمہارے جیسا بنانا ہے. ان کی بہن مجھے یہاں ملی تو میں نے کہا اچھا یہ بتا تم نماز کیسے مینج کرتی ہو جب تم سارا دن لائبریری میں رہتی ہو. تو کہہ رہی ہے کہ مطلب قضا پڑھ لیتی ہوں، باقی میں تہجد پڑھ کے آتی ہوں. مجھے اتنا اچھا لگا کہ مطلب شاید ہی میری وجہ سے جس نے بھی تہجد پڑھنا شروع کر دیا. بہت اچھی. مجھے بہت اچھا فیل ہوا یہ بات. چلیے. اور اور مفتی صاحب آپ کچھ؟ سر درد بتا رہے ہیں تو آپ میڈیکل چیک اپ آپ نے کروایا BP وغیرہ؟ ارے یہ اس لیے نہیں کوئی ہے، اور یہ سمٹمس ہیں آپ کے؟ یہ جو ہے پتہ نہیں کیوں ہے اس لیے نہیں 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 ہے. اپنے سے ڈاکٹر تو نہیں، اپنے سے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے نا، تو ڈاکٹر کے پاس تو جانا چاہیے.
तो ये मैं इसी में आपको तो यही हम सजेस्ट करूंगी। इसी में तो हम कच्चे हैं हाँ हाँ। थोड़े से। चलिए कोई बात नहीं 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 इंशाल्लाह। नहीं हमारे जो हाँ, फैमिली डॉक्टर के डॉक्टर पास हैं अच्छे उनके पास जाऊंगा मैं इंशाल्लाह, अभी मैं नहीं जा पाया हाँ आज। बिल्कुल। कि कई सारी कंडीशन हम इग्नोर करते हैं बट वो इग्नोर करने के लायक नहीं होती हैं, उसका अब तो इंडिकेशन डर, कुछ। अब तो आप लोगों को बताने में भी डर लगेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर साहब मौजूद हैं। चलिए खैर, और किसी को कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो, 1 मिनट रह गया है फौरन। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मुझे मुफ्ती जी। वालेकुम सलाम जी। हम्म। जी मुफ्ती जी, मेरा सवाल है कि जैसा कि मुफ्ती इरफान जी ने हमें तयम्मुम के बारे में बताया था कि हम्म। तयम्मुम किन चीज़ों से करा जाता है, तो अगर जैसे हमारे पास वो चीज़ें मौजूद ना हो, पानी भी मौजूद ना हो, तो हम घर की दीवारों से तयम्मुम कर सकते हैं? या घर की फिर सफ़र दीवारें, में है देखो तो? कोई भी घर की दीवारें, ट्रेन वगैरह, हम इंडिया में रहते हैं, धूल मिट्टी हर जगह मिल जाती है, तयम्मुम कर सकते हैं। जैसे दीवार है, चूने की दीवार है, उस पर कलई वगैरह की पुताई हो रही है, या टाइल है लेकिन उस पर धूल मिट्टी है, तो तयम्मुम हो जाएगा। और पानी मिल एरोप्लेन जाएगा, वगैरह किसने के बोला जो पानी नहीं अंदर मिलेगा? होते हैं? पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा इंडिया में बहुत, इल्ला नहीं, माशाल्लाह। बाज 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 औक़ात मतलब बीमारी की वजह से या जख्म वगैरह की वजह से तो हो जख्म जाता वगैरह, है। जहां जख्म है उसको मत वॉश करो। लेकिन तयम्मुम की जो इजाजत है, वो तयम्मुम की जो कंडीशंस मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, वो कंडीशंस जब पाई जाएंगी जब भी तयम्मुम ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात सुनकर तयम्मुम करना शुरू कर दो। जी जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब एक चीज मुझे और पूछना है, जो आपने